अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं और आपको कैसा महसूस होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अल्लाह हमसे बात कर रहा है, हमें निशानियां दिखा रहा है और हमें साइंसी हकाइक भी दिखा रहा है, लेकिन हम अल्लाह ताला से इतने मुंसलिक नहीं हैं। या तो हम इन निशानियों को जानबूझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, या हमारा अल्लाह ताला के साथ ऐसा मजबूत ताल्लुक़ नहीं होता जिसकी वजह से हम इन निशानियों को समझ नहीं पाते। ऐसा होता है कि हम एक उलझन का शिकार हो जाते हैं। हम अपने सवालात के जवाबात हासिल कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला हमें वाज़ेह तौर पर बता रहे होते हैं कि जवाबात कहाँ हैं, और वो हमें हमारे सवालात के जवाबात दे रहे हैं। लेकिन हमें अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात पर ध्यान देना चाहिए। हालात जो आपके साथ हो रहे हैं, इनमें अगर आप गहराई से देखना शुरू करेंगे तो आपको ये समझ आएगा और आप अपनी बातों के जवाबात हासिल करना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला की तरफ से वाज़ेह निशानियां हैं जिनकी वजह से आप अल्लाह ताला से मायूस होना बंद कर देंगे। लिहाजा आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक जो पहला तरीका जिसके ज़रिए अल्लाह ताला अपने बंदों से बात कर रहे होते हैं, वो इसे निशानियों के ज़रिए समझा रहे होते हैं कि इसका काम दुरुस्त है या नहीं, या जिस काम के लिए वो दुआ कर रहा है अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल करेंगे या नहीं, या कोई और रहनुमाई अल्लाह ताला फरमा रहे होते हैं। पहला तरीका यह है कि इंसान के अंदर से एक आवाज़ आती है। मिसाल के तौर पे जब भी हम कोई काम करने का इरादा करते हैं तो दो बातों में से एक ज़रूर होती है। पहली बात ये कि जब आप कोई काम करने लगते हैं या कर चुके होते हैं तो या तो आपको ज़मीर अंदर से मुतमईन होता है और आप बहुत आराम महसूस करते हैं, आप पुरइत्माद होते हैं, या फिर दूसरी सूरत में आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, आपको सुकून महसूस होने लगता है या आपको बेचैनी महसूस होने लगती है, या आप कोई काम करने का इरादा करते हैं या आपके साथ होता है, या आपने कोई काम करने के बाद सुकून महसूस किया, आप बहुत खुशी महसूस करते हैं, आपको घुटन महसूस होती है, या फिर आपको घुटन महसूस होती है। इन दो में से एक चीज़ ज़रूर होगी, और ये अल्लाह ताला की अपने बंदे के साथ बातचीत का बहुत बड़ा ज़रिया है। लेकिन बंदा अभी तक अपने सवालात का जवाब समझने से कासिर है। जो शख्स जवाब तलाश कर रहा है वो ये है कि आया मैंने सही किया या गलत, मैंने कोई गलत काम किया है, या जिस काम में मैंने आगाज़ किया है वो सही है या नहीं। तो वो इन चीज़ों के जवाबात तलाश कर रहा होता है, जबकि अंदर ही अंदर इसका ज़मीर इसे बता रहा होता है। बाज़ औक़ात ये मेरे साथ ज़ाती तौर पर होता है कि जब मैं कोई काम करने वाली होती हूँ तो मुझे अजीब सी बेचैनी कैफ़ियत महसूस होती है, जो वाज़ेह इशारा है कि या तो मैंने कोई काम शुरू किया है या वो काम मैं शुरू करने वाली हूँ, मुझे वो काम नहीं करना चाहिए था, या अगर मैं इस काम को करने का इरादा कर रही हूँ और मुझे घबराहट महसूस हो रही है और मुझ पर एक बोझ आ जाता है, तो मुझे समझ आ जाती है कि ये वाज़ेह अल्लाह ताला की तरफ से निशानी है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। और बाद औक़ात ऐसा होता है कि जब मैं कोई काम करने वाली होती हूँ तो मुझे अंदर से बहुत सुकून महसूस होता है। मुझे किसी किस्म का कोई एहसास जुर्म नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, कोई मसला नहीं होता। अब ये नहीं है कि अल्लाह ताला मुझसे बराह रास्त बात करेंगे, टेलीफ़ोन पर बात करेंगे, या सातवें आसमान पर कोई फ़रिश्ता भेजेंगे कि मुझे बताएं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि कभी कभार अल्लाह ताला आपको ख्वाब में ही बताएं कि जिस काम में आप लगे हुए हैं या जो काम आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या आपका ज़मीर है। ये सबसे बड़ा ताल्लुक़ है आपका, ये एक तार है, इस तार को समझें, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। ये आपको बताता है कि जो आप काम कर रहे हैं या जो आपने किया है या जो करने जा रहे हैं वो गलत है या सही है। ये सबसे बड़ी निशानी है। आपको किसी भी सूरत में इस निशानी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब आप एक लम्हे के लिए नोट कर लें, अल्लाह ताला का अपने बंदे से बात करने
اور اسے نشانیاں دکھانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کا جواب تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک ایسا ہوتا ہے کہ اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک سے قرآن کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے، اور جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آیت سامنے آتی ہے جس کا ترجمہ جب آپ پڑھتے ہیں آپ کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں جس چیز کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے سوچ رہی تھی اس کا جواب ہے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا مستقبل میں کرنا ہوگا، یا پھر ایسا ہوگا کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی آیت آئے گی، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا شارٹ یا ریلز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اچانک ایک مختصر ویڈیو سامنے آتی ہے جو آپ کے سامنے ہوتی ہے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل اسی موضوع پر ہوتی ہے، جس مشکل میں جس پریشانی سے آپ گزر رہے ہیں، اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ میں اس چیز کی پریشانی میں تھا، مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت سکون ملا۔ اور یہ ویڈیو جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کسی وجہ کے بغیر نہیں ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ کسی وجہ سے آئی ہے، کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کبھی بھی بغیر وجہ کے نہیں ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے بات کرنے کا۔ یہ ایک نشانی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور جو کچھ بھی ہو اس چیز کو نظر انداز نہ کریں، چاہے کوئی ریل یا ویڈیو سامنے آئی ہو، کوئی راستے میں آپ کے سامنے آ کر آپ کو مشورہ دیتا ہو، آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی شخص آپ کی مدد کر دیتا ہے، اچانک سے کسی کا میسج آ جاتا ہے اور آپ اپنے دل کی بات اس سے کر لیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے۔ یہ آپ کے سوالات کے جواب ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ مدد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک جب آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نوکری کے لیے درخواست دے رہے ہوتے ہیں، یا کسی رشتے کی تلاش میں ہیں، یا آپ کی شادی ہے، شادی میں مسائل ہیں، کوئی طلاق کے مسائل سے گزر رہا ہے، کوئی طلاق لینے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی طلاق دینے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی چاہ رہا ہے کہ اسے طلاق نہ ہو، لڑکی دعا کر رہی ہے کہ اسے طلاق نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دے، یعنی جو بھی شادی کے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم مانگتے ہیں ان میں بہت آسانی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کی دعا سن رہے ہیں۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے راستے بھی بناتے ہیں، اور جب راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں تو چیزیں آپ کے لیے آسان ہونے لگتی ہیں۔ جب آپ کسی چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کے برعکس ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے دعا کی کہ فلاں شخص سے میری شادی ہو جائے یا فلاں نوکری مل جائے، لیکن دعا کرنے کے باوجود آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرنے کے بجائے الٹا کر رہے ہیں۔ آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ کے برعکس ہو رہا ہے، مسائل پیش ہو رہے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ دعا کرنے کا کیا فائدہ جب اتنی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قبول ہونے کا طریقہ ہے۔ اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نوکری یا وہ شخص جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا جس سے آپ طلاق نہیں چاہتے، وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہم دعا مانگ رہے ہیں، جو بھی ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں، وہ بالکل وہی ویسا ہی ہے جو ہمیں ملنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں، حالانکہ دعا کی قبولیت مختلف طریقے سے ہے۔ اب اگر آپ کی دعا کے برعکس ہونا شروع ہو جائے، مشکلات آنا شروع ہو جائیں، آپ نے دعا کی کہ طلاق نہ ہو لیکن الٹا طلاق ہو رہی ہے،
لیکن حقیقت میں حالات طلاق کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ میں نے دعا کی تھی، اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کے خلاف ہو رہا ہے تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر رہے ہیں، آگے کا منصوبہ اللہ کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل حالات سے اور برے لوگوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کی دعا کے برعکس کچھ ہو رہا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آنے والا وقت اس سے بھی بہتر ہوگا، اور جو کچھ آپ نے دعا میں مانگا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے نوازے گا۔ اگر آپ کسی شخص سے طلاق نہیں چاہتے اور آپ کو طلاق ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے بہتر نہیں تھا۔ اگر وہ شخص آپ کے لیے بہتر ہوتا تو آپ کو کبھی طلاق نہ ہوتی۔ اگر آپ کو وہ نوکری نہیں ملی، آپ نے نوکری کے لیے دعا کی لیکن آپ کو نوکری نہیں ملی، اب آپ اللہ سے ناراض بیٹھے ہیں، اب آپ اللہ سے ناراض بیٹھ جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے مایوس بیٹھ جائیں گے۔ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، میری دعائیں کیوں قبول نہیں کی، کیوں فلاں شخص سے میری شادی نہیں ہوئی، کیوں میرے کاروبار آئیڈیے ناکام ہو گئے، یا کیوں مجھے لاکھوں کا نقصان پہنچایا۔ تو اللہ اس سوال کا جواب واضح طور پر دیتا ہے۔ تیسرا نقطہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے بات کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے۔ تو اس قرآن کی آیت میں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے، آپ کو یہ جواب ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو پسند کریں لیکن وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو، اور اللہ بہتر جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو پسند کریں لیکن وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کریں لیکن وہ آپ کے لیے بہتر ہو۔ تو آپ نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور کسی بھی چیز کو اس سے مانگنے میں ہچکچائیں نہیں۔ دیکھیے آپ کے سوال کا جواب بھی اسی میں موجود ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کسی چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں تو یا تو وہ قبول ہو جائے گی، یعنی آپ کو وہ چیز مل جائے گی، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے برعکس ہو جائے گا، یعنی آپ کو وہ چیز نہ ملے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں تھی، اس لیے حالات آپ کے خلاف ہو رہے ہیں اور مشکلات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ کبھی لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ ہو رہا تھا لیکن رکاوٹیں آ گئیں اور وہ رشتہ نہیں ہو سکا۔ یہ رکاوٹیں کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر پوری کائنات بھی، پوری دنیا بھی مل کر وہ چیز آپ سے روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی۔ اس کے علاوہ قرآن کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور ہر آسانی کے ساتھ بھی مشکل ہوتی ہے۔ بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا یا سنتا نہیں، خاص طور پر جب ان کی دعاؤں کے برعکس ہو جاتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں آیت نمبر 15 میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی چھت پر رسی باندھے اور پھر خود کو لٹکا دے، پھر دیکھے کہ اس کا غصہ اس طریقے سے کم ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا اور وہ اس بات کو سمجھیں۔ اکثر میں نے تبصروں میں دیکھا کہ ایک لڑکی کہتی ہے کہ میں نے کتنے سالوں تک سورہ بقرہ پڑھی لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی دعاؤں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی پریشانیوں کو اس کے لیے ٹال دیا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ نہ ملے اور اس کے بدلے میں اللہ آپ کو کچھ بھی نہ دے۔ یہ ہماری انسانی سمجھ کی کمزوری ہے، ہم ان چیزوں کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھ پاتے۔ صرف وہی چاہیے جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم نے مانگا ہے اور جو ہمیں پسند ہے، اور جب ہمیں وہ نہ ملے تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ جب آپ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کیا۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی سے محبت میں اندھے ہو گئے ہیں یا لالچ میں مبتلا ہو کر کسی چیز کی خواہش کر رہے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی لیے جب آپ کی دعا قبول نہیں تو آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے، لیکن آپ کو وہ چیز نہ ملے تو شکر کے کلمات 10 گنا زیادہ پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے وہی چاہتا ہے جو بہترین ہو، اور ہم خود اپنے لیے وہی بہترین نہیں سوچ رہے ہوتے جو اللہ سوچتا ہے۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے، وہ مشکلات پیدا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے بندوں سے بات کر سکے، اور ہمیں اس کے ذریعے سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں سے کیسے بات کرتا ہے۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد آپ کے دل میں سکون محسوس ہوتا ہے، تو یہ واضح نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ یہ ایک روح کا معاملہ ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ دعا مانگتے ہیں اور آپ کی روح واقعی سکون محسوس کرتی ہے تو یہ ایک بڑی نشانی ہے، اندرونی تسکین اور سکون، خاص طور پر جب آپ یہ سکون دعا اور نماز کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، قرآن کی یاد دہانی کے ذریعے یا دوسروں کے اچھے اعمال کے ذریعے کسی کو مدد فراہم کرتے ہیں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا کر اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ اس شخص سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، میں یہاں ہوں، میں تمہاری بھی سن رہا ہوں۔ وہ دعائیں قبول ہو چکی ہیں، بس آپ تھوڑا انتظار کریں، صبر سے کام لیں، بے صبری نہ کریں، ٹھیک ہوگا۔ تو یہ کچھ اہم راستے ہیں، کچھ اہم نشانیاں ہیں جن پر میں نے بات کی، جن کے ذریعے ہم بے چین ہوتے ہیں، ہم نشانیاں تلاش کرتے ہیں، ہم اپنے سوالات کے جوابات چاہتے ہیں کہ آیا میرا کام ہوگا یا نہیں، میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، اللہ میری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دیتا۔ تو میں نے آپ کو یہ کچھ طریقے بتائے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے، لیکن بندہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ جو میں نے پہلے بھی بتائی وہ یہ کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہوتا ہے، کیونکہ ہم لالچی لوگ ہیں، اپنے مفاد کے لیے سجدہ کرتے ہیں، صرف اپنے مفاد کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، ہم حج اور عمرہ بھی اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف باتیں تھیں، مختلف نکات تھے جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں، تاکہ آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کے اشارے سمجھنے میں مدد ملے، اور ان سوالات کے جواب سمجھنے میں مدد ملے جو اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ایسے مت کرو، ایسے مت کرو، صورتحال خراب ہو رہی ہے، اللہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، آپ کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، آپ کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یہ چیز آپ کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوگی، لیکن اپنی خود غرضی کی وجہ سے ہم یہ دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید کبھی کچھ ٹھیک ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ میری ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔